नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इससे पहले के प्रोग्रामों में हमने कामयाब मोमिनों की जो सिफ़ात हैं उसका ज़िक्र कर रहे हैं। तफसील के साथ हमने जो पहली सिफ़त है उसका ज़िक्र किया और वो ये थी वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो कामयाब मोमिन अपनी नमाज़ों को खुशू के अंदाज़ में अदा करते हैं, यानी उनकी नमाज में खुशू होता है। इसका बयान काफ़ी तफसील के साथ हो चुका। अब उसके बाद जो दूसरी सिफ़त है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून, इस पे बात हो रही थी। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये बताया था कि इसका तर्जुमा एक ये है कि वो बेहुदा गुफ्तगू का जवाब तुर्की बतुर्की नहीं देते, बल्कि वो खामोशी इख्तियार करते हैं या सब्र से काम लेते हैं या दरगुज़र करते हैं। जो इसका दूसरा तर्जुमा है वो ये है कि ऐसे लोग फ़ज़ूल कामों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून, वो फ़ज़ूल कामों से अपने आप को बचाते हैं। इस दौर के अंदर हम फ़ज़ूल बहस और मुबाहिसे के अंदर पड़ जाते हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं होता। याद रखें कि जब भी आप कोई काम करें, उस काम को करने से पहले आप सोच लें कि ये काम मुझे दुनिया व आखिरत में फ़ायदा दे सकता है या नहीं। अगर दे सकता है तो उसका करना बेहतर है, अगर नहीं दे सकता तो उसका करना फ़ज़ूल है। और फ़ज़ूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करके क़ीमती लम्हात को, क़ीमती औक़ात को, ये महज़ बेवकूफ़ी है। ये बात समझनी चाहिए कि फ़ायदे दो तरह के होते हैं। आप जब कोई काम करते हैं तो उस काम के करने से आपको दुनियावी एतबार से फ़ायदा होता है या उखरवी एतबार से फ़ायदा होता है। अगर आपको उखरवी एतबार से फ़ायदा होता है तो ज़रूर वो काम शौक़ से करना चाहिए, सुबहान अल्लाह। लेकिन अगर आपको दुनियावी एतबार से फ़ायदा होता है तो उसका करना भी बेहतर है, चूँकि आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो जिसके करने के बाद आप सोचें कि जी मुझे तो इसमें न दुनिया का फ़ायदा हुआ ना आखिरत का फ़ायदा हुआ, बल्कि मैंने वक्त ज़ाया किया, तो यकीनन वो वक्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ बात है और मोमिन की शान नहीं है कि वो अपना वक्त ज़ाया करे। लिहाजा काम के करने से पहले सोचना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जो अमल मैं करने जा रहा हूँ, उस अमल का मुझे क्या फ़ायदा है दुनिया के एतबार से और आखिरत के एतबार से। अगर फ़ायदा है तो ठीक, अगर फ़ायदा न हो तो बिला वजह अपने औक़ात को ज़ाया करने से बचाना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये लम्हात बहुत कीमती हैं। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है और अल्लाह पाक ने हमें ये कीमती लम्हात दिए हैं। तो ये कीमती ज़िंदगी हमारे पास अल्लाह की अमानत है और ये कीमती लम्हात हमारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। इस अमानत को हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इन लम्हात को हमने ज़ाया किया फ़ज़ूल कामों में, फ़ज़ूल चीज़ों में, तो याद रखें इन कीमती लम्हात का जो अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत हैं, तो ये ख़यानत हो जाएगी और इसका अल्लाह पाक ने एक दिन हमसे पूछना है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, तुमने उसका क्या किया। मैंने तुम्हें जवानी दी थी तो तुमने उस जवानी में मेरे लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। इसकी तो पूछ होगी। अलबत्ता एक सवाल है, ज़िंदगी अल्लाह की है, एक इंसान ख़ुदकुशी करता है और उस ख़ुदकुशी के नतीजे में उसे सज़ा मिलती है आखिरत के अंदर। तो उस आखिरत की सज़ा के बारे में अगर वो ये कहे कि अल्लाह ये ज़िंदगी तो मेरी अपनी थी, मैंने ही इसका ख़ात्मा किया, तो उसका ये जवाब माक़ूल होगा या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि हरगिज़ भी नहीं, ये जवाब माक़ूल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हमें वजूद अल्लाह ने दिया। हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तो हम पैदा नहीं हुए, ना हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। ये ज़िंदगी अल्लाह की है। सो अपनी ज़िंदगी को अगर हमने ख़राब किया तो ये अल्लाह की अमानत थी, हमने उस अमानत को ख़राब कर दिया, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। जैसे आप किसी को गाड़ी देते हैं या आप किसी को अपना घर रेंट के ऊपर देते हैं, तो वो आपसे उस गाड़ी या उस घर के बारे में पूछता है। अगर उस घर में आप ख़राबी पैदा करेंगे, उस घर को कोई नुकसान पहुंचाएंगे या उस गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तो उस गाड़ी का मालिक ज़रूर पूछेगा
کہ اس کا تاوان ادا کرو، اس کا یہ جو نقصان ہے اس نقصان کو پورا کرو۔ تو ہمارا وجود، ہماری زندگی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کریں گے، ان لمحات کو ضائع کریں گے یا اپنی زندگی کو ضائع کریں گے تو یقیناً اللہ پاک ہم سے پوچھے گا۔ تو فضول چیزوں میں بحث اور مباحثوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ایک بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پروگرامز کے اوپر بھی، اور اس پہ لمبے چوڑے بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اپنی طرف سے دلائل دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اپنی طرف سے دلائل دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بحث فضول ہوتی ہے۔ اس بحث کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم کسی لیڈر کی تعریف پہ شروع ہو جاتے ہیں اور اسے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے مقابل میں دوسرا بندہ اس کی خامیوں کو ذکر کرتے کرتے زمین کے نیچے دھنسا لیتا ہے۔ تو اس کا آسمانوں کی بلندی کو چڑھانا یا اس کا زمین کے اندر دھنسانا، یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ بغیر تحقیق کے گفتگو ہوتی رہتی ہے، بلا مقصد گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ یہ گفتگو جو اس شخص کے بارے میں دلائل کے انبار پہ انبار لگائے جاتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے عیوب اور نقائص کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ خوبیاں جو ایک فریق کی طرف سے ذکر ہوتی ہیں وہ اس بندے کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور وہ خامیاں جو اس کے مخالف کی طرف سے ذکر کی جاتی ہیں وہ بھی محض الزامات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا ضروری ہے اپنے وقت کو۔ اور پھر یہ ٹی وی کے پروگرامز جسے سب سنتے ہیں، اپنا وقت فضول میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ایسا غلط رواج بڑھ گیا ہے جس سے بحث شروع ہوتی ہے اور بغیر کسی مقصد بحث ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کے اندر ہوتا ہے اور نہ آخرت کے اندر ہوتا ہے۔ اس پہ مجھے یاد آیا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی ایک کتاب میں میں نے پڑھا، حکیم الامت تھے، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے۔ یہ دہلی میں ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 طالب علم جو ان سے بیعت کرنے کے لیے بلخ، یعنی کہ جو ترکستان کا حصہ تھا، ترکستان کا ایک شہر تھا، اس بلخ سے دہلی آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم دہلی میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے پہنچے اور دہلی کی کسی مسجد میں وہ حوض نماز کے لیے حوض کے گرد بیٹھے اور انہوں نے وضو شروع کیا۔ وضو کے دوران یہ 2 تھے، ایک طالب علم نے کہا کہ یہ جو حوض ہے یہ بلخ کے حوض سے بڑا ہے۔ دوسرے طالب علم نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، یہ والا حوض بڑا نہیں، بلکہ جو بلخ کا حوض ہے وہ بڑا ہے۔ اسی بات پہ دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ والا بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بلخ والا حوض بڑا ہے۔ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ بھی اسی مسجد میں اتفاق کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بحث کر رہے ہیں، بال حضرت مرزا صاحب وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے، یہ بھی اس کے بعد مسجد میں گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت مرزا صاحب کے پاس جب یہ پہنچے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جی ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو حضرت مرزا صاحب کو تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن مرزا صاحب نے تو ان کو حوض کے ایک طرف دیکھ لیا تھا، تو ان سے کہا کہ تمہاری پہلے اپنے وہ جو بحث تم کر رہے تھے اس کے کسی نتیجے پہ پہنچو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بحث تھی؟ تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحث یہ تھی کہ یہ والا حوض بڑا ہے یا بلخ والا حوض بڑا ہے، بغیر تحقیق کے بولے جاتے ہو جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب اگر یہ بڑا ہو یا وہ بڑا ہو تو اس کے بڑے یا اس کے بڑے ہونے سے تمہیں آخرت یا دنیا کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور تحقیق بھی نہیں ہے تمہیں، تم نے نہ اس حوض کو ناپا ہے نہ اس کو ناپا ہے، اور بغیر ناپے اس بحث میں چلے جا رہے ہو۔ تم جاؤ پہلے اس کو ناپو، پھر جا کے اس کو ناپو، یہ فیصلہ کر لو، تصفیہ جب ہو جائے تو پھر مجھے بتانا کہ کون سا حوض بڑا ہے، اور جو بڑا ہوگا اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔
انہوں نے یہ سبق دیا ان دو طلباء کو کہ فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنا قیمتی وقت مومن فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو بڑے درجے کے اولیاء تھے اور ان کی بڑی باتیں ہیں۔ ہائے اللہ ہمیں وہ صفات نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر وہ کمالات لے آئے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنے وقت کو سمجھ سکیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے ان کا کہ ایک بار ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے حضرت امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت میرے گھر کے قریب میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں نہاتا ہوں، تو جب میں اس میں نہانے کے لیے کودوں تو میرا چہرہ جو ہے یہ کس طرف ہونا چاہیے، مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا چہرہ اپنے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے تاکہ تمہارے کپڑے لے کے کوئی بھاگ نہ جائے۔ تم حوض میں نہانے کے لیے جب چھلانگ لگاتے ہو تو اپنے کپڑوں کو دیکھا کرو، مغرب اور مشرق کی طرف نہ دیکھا کرو۔ امام صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے قیودات کہ جو شریعت نے تمہارے اوپر نہیں لگائیں، تمہارے لیے آزادی ہے، جس طرف تم چاہو تو چہرہ کر کے کود پڑو۔ اب تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو بند کرنا چاہ رہے ہو اور ایسے مسائل پوچھتے ہو جس کی پابندی اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم پہ نہیں لگائی گئی، تو اپنے آپ کو پابند نہ کرو اور فضول قسم کے سوالات مت پوچھو۔ یہ ہمیں درس ملا امام صاحب کے اس قول سے، جیسے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب گائے کے بارے میں مختلف سوالات شروع کر دیے کہ جی اس کا رنگ کیا ہو، اس کی کھال کیسی ہو اور وہ گائے کیسی ہو، تو یہ سوالات جس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک نے جب ان کو بتا دیا کہ اس کا رنگ زرد ہو اور یہ اس کی صفات اور خوبیاں ہوں تو تم ایسی گائے کو تلاش کرو۔ تو انہوں نے وہ چھان بین کی، بہت گھومے پھرے کہ ایسے رنگ کی گائے مل جائے۔ وہ بڑی مشکل سے ان کو ایک شخص سے مل گئی اور قرآن کریم نے پھر اس کا نقشہ کھینچا، وما كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا، حالانکہ حالات یہ تھے کہ وہ اس گائے کو ذبح نہ کرتے، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے بچانا چاہیے، اور شریعت کی پابندی یہ ہے کہ ہم تفصیلات میں جانے سے گریز کریں۔ جس بات کی ضرورت ہو ہم اس کے بارے میں پوچھیں اور ثقہ قول کے مطابق اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ احتراز کریں فضول کاموں سے، لغویات سے، بیہودہ گفتگو سے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ کاموں سے گریز کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو سے گریز کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات میں سے دوسری صفت ہے۔ تو اس سارے کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں دیکھیں، سوچیں کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا کے اندر کیا فائدہ ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کا ہمیں آخرت میں کیا فائدہ ملے گا۔ اگر فائدہ آخرت میں ملتا ہے تو میں گزارش کر چکا ہوں کہ سبحان اللہ، اگر فائدہ دنیا کے اندر ملتا ہے تو تب بھی بہتر ہے، لیکن اگر ان دونوں جگہوں میں فائدہ ملنے کا نہیں ہے تو اس کام سے بچنا چاہیے۔ اسی کو فضول اور لغو کام کہتے ہیں، اسی سے روکا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔